Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Lawyers TV and I am Aslam Pervez, advocate. Today I am going to discuss about Article 151, Constitution of Pakistan, 1973. What does this article says about protection before Parliament? Protection before Parliament of treaties and agreements. All treaties and agreements made by the President except technical and administrative agreements of routine nature shall be laid before the Parliament. This was Article 151, Para 1. Now you will listen Para 2. What does Article 151, Para 2 says? The Parliament may be a resolution disapprove any such treaty, any kind of treaty or agreement after the resolution has been passed by either house effect unless it is renegotiated and the proposal for renegotiation is approved by the joint sitting. Joint sitting meaning Parliament and National Assembly. That's called joint sitting. That's called, as a whole, that's named Parliament. 18th Amendment. In 18th Amendment, in clause number 1, the words except technical and administrative agreements of routine nature were omitted. Article number 151, Para 1 says all kind of treaties and agreements made by the President, but except technical and administrative agreements. This word omitted in 18th Amendment. And now I'm jumping on 20th Amendment. First Amendment of 2015 in clause number 2 for the word resolution, resolution, the words joint sitting by 3/4 majority, that's called 3/4 majority, जिसको 2/3 की majority कहते हैं, अक्सरियत कहते हैं, of the total membership of the Parliament, Senate and National Assemblies, that's called Parliament, of the Parliament were substituted. So the current text of Article 151 after amendment is this. Article 151 after amendment says, Constitution of Pakistan after amendments is protection before Parliament. That's called in Urdu Majlis-e-Shura. Of treaties, different kind of treaties and agreements. That's Para 1 says after amendment, all treaties and agreements made by the President shall be laid before the Parliament. Article 151, Para number 2 after amendment says the Parliament may be a joint sitting, both sitting, National Assembly and Senate, joint sitting by 3/4 majority of the total membership of the Parliament disapprove any such treaty or
agreement, and the treaty or agreement shall not be given effect unless it is renegotiated, and the proposal for renegotiation is approved by the joint sitting National Assembly and Senate. I'm going to discuss about its summary in this enlightening episode 151 episode, Article 151 episode. We deliver into the intricacies of the Constitution of Pakistan after recent amendment, focusing on the vital process of presenting treaties and agreements before the Parliament. Join my video, join my channel as we unravel the significance of this constitutional provision and its impact on the nation's governance. وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو. آج کی دنیا میں جتنی زیادہ جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں کریں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے, کوئی آپ کے ساتھ ظلم, زیادتی, خیانت نہ کر پائے. اب ہم اردو میں آرٹیکل نمبر 151 دستور پاکستان کیا کہتا ہے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بین الصوبائی تجارت ایگریمنٹس, ٹریٹیز, اس کا شق نمبر 2 یعنی آرٹیکل نمبر 151A میں لکھا ہے کہ اس کا جو شق نمبر 2 کے تابع پاکستان بھر میں تجارت, بیوپاری, کاروبار اور رابطہ کی ہم کو سٹیزن آف آور کنٹریز, ہمارے شہریوں کو حق حاصل ہے, پریویلیج حاصل ہے کہ وہ پورے صوبے میں پھر کر اپنا کاروبار کر سکے. ہاں, ہر صوبے کے اپنے اپنے قوانین ہیں. ان قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دے, خواہ چھوٹے لیول کا کاروبار ہو یا بڑے لیول کا کاروبار ہو. اگر آپ اکارڈنگ ٹو لا کریں گے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کے کوئی کام, کاروبار, زندگی ادا کریں گے, آپ سکون سے رہیں گے. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر ہم ضابطے سے نہ ہٹیں, اصول طور طریقے سے نہ ہٹیں, تو سکون زندگی میں نصیب ہوگی. آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینیٹ قانون کے ذریعے ایک صوبہ, کوئی ایک صوبہ, آپ کے پاس 4, 2, 6 صوبے ہیں, سمجھ لیجئے میرپور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ملا کر کے آپ کے پاس 6 ہیں. یہاں قانون کے ذریعے ایک صوبہ اور دوسرے صوبے کے درمیان یا پاکستان کے اندر کسی حصے میں تجارت, کاروبار, بیوپاریاں, رابطہ کی آزادی پر ایسی پابندیاں عائد کر سکے گی جو مفاد عامہ کے لیے درکار ہو. یہ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ عوام سکون سے, عوام آزادی کے ساتھ, عوام دوسروں کے بھی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے, سکون سے, امن کے ساتھ گزار سکے. مقصد یہی ہوتا ہے. آپ اگر ایک جگہ سے ایک چیز پیدا کرتے ہیں, سپوز آپ نے یہ کتاب
چھاپنی ہے ایک کتاب. اب اس کتاب آپ رہتے ہیں سپوز پنجاب میں، آپ چھپواتے ہیں کراچی میں، لاڑکانہ میں. بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پرائرٹی دیں اپنے علاقے کو؟ سب سے پہلے اپنے علاقے میں چھپوائیں، پھر اپنے علاقے میں بیچیں، اس کے بعد پھر آپ دوسرے صوبے میں ٹرانسپورٹ کریں. اسی طرح سبزیاں ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آپ کے یہاں گندم پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے یہاں گندم اپنے مارکیٹ میں سپلائی کریں گے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ. اپنے مارکیٹ میں، اپنے بازار میں اپنی سبزیوں کو، اپنے اناج کو فروخت کریں گے اول. پھر دویم آپ پھر جائیں گے دوسرے شہر میں. نمبر 3 پہ آپ ملک سے باہر بھیج دیں. اب پھر آپ ایک الگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کروائیں گے متعلقہ کمپنی ایکٹ کے مطابق. جو قانون کے مطابق آپ جو بھی کام کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کاروبار کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر آسانی ہوتی ہے اس میں اس کا ٹیکس دینے میں، اس کی NOC لینے میں. وہاں کتنے امپلائی مزدور آپ کے یہاں ہوں گے، وہ کتنی جگہ کے اوپر وہ آپ فیکٹری لگا رہے ہیں، وہ وہاں جو فیکٹری لگا رہے ہیں اس سے پولوشن، یعنی یہ جو نظام آلودگی میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہو. ایسا تو نہیں کہ ہم نے سیمنٹ کی فیکٹری لگا لی، اب پورا شہر سیمنٹ ہو گیا. تو آپ کو اکارڈنگ ٹو لا ہر کام کرنے کے لیے ضروری ہے قانون، بنیادی قانون کا علم ہو. آج کے اس دور میں آپ ان کاموں کے لیے وکیل کو اپوائنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اسمارٹ ہوں گے، چونکہ 2 پیسے بچانے کے لیے آپ کیا ہے کسی آئندہ فیوچر کسی لیٹیگیشن میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے وکیل کو اپوائنٹ کریں اپنے پاس، تب آپ جو بھی کام کریں قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. کامن سینس بھی ایک ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے تاکہ مفاد عامہ، عوام کے مفاد کو آپ کے کام کاروبار کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. اگر آپ نے کہیں سبزی آپ نے سندھ میں پیدا کیا اور پنجاب فروخت کر رہے ہیں، آپ انڈیا فروخت کر رہے ہیں، چائنا رشیا میں فروخت کر رہے ہیں، بٹ آپ جہاں یہ سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں کے لوگ سبزیوں کو ترس رہے ہیں. یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے. یہ گو کہ ہمارے ریاست میں ان باتوں کا کوئی خیال رکھا نہیں جاتا. اس کی وجہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قانون شکنی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ ان کی حق تلفی ہے. اسی لیے لوگ آپ کے ناخبری کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب آپ باخبر ہوں گے، اپنے حقوق، اپنا حق، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض، اپنی رسپانسبلٹی سے واقف ہوں گے تو آپ بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے تو آپ کا کوئی حق نہیں مارے گا. میرے زندگی کا ایک نصب العین ہے کہ لائف از اے کارما. واٹ ایور وی ڈو وی ول گیٹ سونر اور لیٹر. یہ جو آپ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اگر بیک جائیں تو کبھی ہم نے بھی کسی کو پریشان کیا ہے. جب ہم پریشان کریں گے تو پریشان ہوں گے. دیٹس کالڈ کارما. گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ. جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، اگر ہم کو ہمارا حق قانونی، آئینی، اخلاقی، سماجی، مذہبی، دینی، دنیاوی اگر حق معلوم نہ ہوا تب بھی لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. اب
کہا جائے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اگر ہم ہوش حواس کے مالک ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے کیا ہم سے تقاضا کیا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے قانون ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے سماج، معاشرہ، سوسائٹی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہم چٹ چیٹ سے ہٹ کر کے، ٹک ٹاک سے ہٹ کر کے ایسی ویڈیو دیکھیں جو ہمارے حقوق، ہمارے فرائض ہمیں بتائے۔ آگے چلتے ہیں۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کسی صوبائی اسمبلی یا کسی صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہوگا کہ، اس کا الف کہتا ہے آرٹیکل 151 کا 3 کا الف کہتا ہے اے، کہ کوئی ایسا قانون بنائے یا کوئی ایسی انتظامی کارروائی کرے جس میں اس صوبے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ چیزوں کو اگاتے ہیں، اس صوبے میں کسی قسم کی اشیاء کے داخلے یا اس صوبے سے ان کی برآمدگی، یعنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ایک چیز یہاں ہے تو یہی ہونی چاہیے، جو باہر سے آ رہے ہیں یا باہر چیزیں جا رہی ہیں یا باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، صوبے داخلے یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ اس صوبے، جہاں آپ جس پروونس میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس سے ان کی برآمدگی، ممانعت یا تجدید کی گئی ہو۔ سمجھیے گا، یہی بات خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک جگہ فیکٹری ہے اور وہاں مزدور، سب سے پہلے کس قسم کے مزدوروں کا حق، پہلے آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ کس قسم کے مزدور درکار ہیں۔ وہ مزدور سب سے پہلے آپ تلاش کریں گے جہاں پہ فیکٹری واقع ہے، یعنی جہاں وہ فیکٹری ہے۔ جب وہاں نہیں ملے گا then you will look for somewhere else، تب آپ دوسری جگہ تلاش کریں گے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، قانون کا بھی، اخلاق کا بھی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ برا کرنے والے کے ساتھ بھلا نہیں ہوتا اور بھلا کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ فار دی ٹائم بینگ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں بھلا کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور برا کرنے والا، نیتاً برا کرنے والا، وہ پھر فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں پریشانیاں خریدتا ہے۔ لیبر کا حق مارو گے، لیبر کے بچے بد دعائیں دیں گے۔ لاکھ آپ حج کرتے رہو، لاکھ آپ زکوٰۃ خیرات کرتے رہو، حاتم تائی بنتے رہو، بٹ اگر آپ نے کسی کا حق مارا تو آپ جواب دہ ہو اسی شخص کا جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ لہذا کسی کے بھی حق تلفی نہ ہونے پائے میری ذات سے، میری بات سے، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے میرے قلم سے، میرے ویڈیو سے۔ اپنے حقوق کا خیال رکھیے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے، بی، کوئی ایسا محصول عائد کرے جو اس صوبے کی تیار کردہ یا پیدا کردہ، یعنی فیکٹری میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اور فارم میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اناج، گندم، سبزیاں، ٹماٹر، بھنڈی، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو کیا یہاں ہوا کہ صوبے کی تیار کردہ، پیدا کردہ اشیاء اور ویسے ہی اشیاء کے درمیان جو اس کی اپنی تیار کردہ فیکٹری یا آپ کے کھیت سے اپنی تیار کردہ یا پیدا کردہ نہ ہو، اور وہ اشیاء کے حق میں امتیاز پیدا کرے، یا جو اس صوبے سے باہر تیار کردہ، پیدا کردہ اشیاء کے معاملہ میں پاکستان جہاں بھی رہتے ہیں آپ، اس کے کسی ایک علاقے میں تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء، چیزیں، گندم،
اناج مل کارخانہ فیکٹری اور کسی دوسرے علاقے میں ویسے ہی تیار کردہ پیدا کردہ اشیاء کے درمیان امتیاز پیدا کرے۔ آپ ایک اور چیز جانتے ہوں گے، آپ کاپی رائٹ، اگر میرا نیشنل سیمنٹ فیکٹری میرا ہے تو میں نے جو سیمنٹ اپنے فیکٹری سے تیار کر رہا ہوں، کوئی 2 نمبر طریقے سے اگر میری ہی نام کو غلط طریقے سے وداؤٹ مائی پرمیشن اگر یوز کر کے تجارت کرے، ہمیں بے خبر رکھ کر کے، یہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ یہ میں نے سیمنٹ کا ایک مثال دیا۔ آپ کچھ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی اپنے کھیت کھلیان فارم ہاؤس میں تیار کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی فیکٹری وغیرہ میں تیار کر رہے ہیں، اس کا کاپی رائٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ رجسٹرڈ کروائیں۔ نہیں رجسٹرڈ کروائیں گے، آپ کا کاروبار چمک جائے گا۔ جب آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا تب وہ بندہ اسی کا آپ ہی کے کاروباری نام کو پک کر کے وہ رجسٹرڈ کروا لے گا، پھر آپ اصل مالک ہوتے ہوئے بھی 2 نمبر بن جائیں گے۔ لہذا قانون کو سمجھیں اور قانون کے مطابق اپنے کام کاروبار کو چلائیں، آپ سکون سے رہیں گے۔ آرٹیکل 151 کا پیرا نمبر 4 اور یہ آخری پیرا ہے، کہتا ہے کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی ایسا ایکٹ، کسی بھی پروونس کا کوئی ایسا قانون جو صحت عامہ، ہماری صحت عامہ امن کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سیمنٹ کی فیکٹری آپ نے لگائی تو سیمنٹ کی جو برادیں ہیں، ڈسٹ ہے، وہ پورے علاقے کو ابرآلود، پورے علاقے کو ڈسٹرائے، پورے علاقے کو پولوٹیڈ کر دے گا۔ ڈسٹ پولوشن چاروں طرف پھیل جائے گا، اس سے صحت بھی خراب ہوگی، اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، اور پھر امن و عامہ کا بھی آپ جب کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ امن میں خلل نہ ہو۔ کسی دوسرے کی حق تلفی بھی امن میں خلل کے مترادف ہے۔ ہم نے کسی کا حق مارا، یہ بھی امن میں خلل کے مترادف ہے، یعنی پارٹ آف وائلیشن آف سم ون ایلس رائٹس یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ امن و عامہ یا اخلاق، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اخلاقی طور پر پست ہم ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو یقیناً سوسائٹی کے لیے ہم ناسور بن جائیں گے۔ امن و عامہ میں خلل اس سے بھی پڑے گا، ہماری بد اخلاقی سے بھی۔ یا جانوروں یا پودوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے، یا اس صوبے جس صوبے میں بھی آپ رہتے ہیں میں کسی ضروری شے، کسی ضروری اشیاء، کسی ضروری چیز کی شدید قلت کو روکنے یا کم کرنے کی غرض سے کوئی مناسب پابندی لگاتا ہو، ناجائز نہیں ہوگا اگر وہ صدر کی رضامندی سے منایا گیا ہوگا۔ اگر ریاست، اگر قانون کسی کاروبار کو منع کر رہی ہے کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ اناج آپ نہیں اگا سکتے، یہ چیز آپ اپنے فیکٹری میں نہیں تیار کر سکتے کیونکہ اس سے صحت عوام کی، صحت مزدوروں کی خراب ہوگی، اس سے امن و عامہ میں خلل پڑے گا، اس سے اخلاقی پستی کا شکار ریاست، ملک، عوام سب ہو جائیں گے، اور تمام کے مفاد، آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائی کے مفاد کلش کر جائے گا۔ تو گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے، مگر صدر کی رضامندی سے یہ قانون بنایا جاتا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں تین انسٹرومنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی، جس کو آپ ووٹ دے کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، پھر سینٹ، جن کو یہ قومی اسمبلی والے اور صوبائی اسمبلی والے مل کر کے سینیٹر بناتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کون ہے؟ صدر، وہ ایک اپروول دیتا ہے، لاسٹ فائنل سگنیچر کرتا ہے، مگر اگر وہ سگنیچر نہ کرے، بھیج دے،
تو 14 دن کے اندر اندر ویسے ہی یہ چیز یہ قانون منظور ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے، آپ کا بھلا ہے. اپنے حقوق کا خیال رکھیے. ایڈوکیٹ اسلم کو نیک خیالوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں رہیں عزت و وقار کے ساتھ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز. آپ کے حقوق ہمارے حقوق، ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آرٹیکل نمبر 152 دستور پاکستان کیا کہتا ہے؟ What does Article 152 Constitution of Pakistan 1973 says about acquisition of land for federal purposes? Article 152 Constitution of Pakistan says in detail, the Federation may, if it deems necessary, to acquire any land situate in a province, wherever you live, province, for any purpose connected with a matter with respect to which Parliament has power. Parliament has power to make law. Parliament has power to legislate law, require the province to acquire the land on behalf and at the expense of the federation, or if the land belongs to the province, supposedly, if this land belonging to any province, to transfer it to the federation on such terms as may be agreed between federation and province, agreed or in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of your country. اگر کہتا ہے آئین پاکستان، دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 152 152 کہتا ہے وفاقی اغراض کے لیے اراضی کا حصول. وفاقی اغراض کا مطلب اسلام آباد کی گورنمنٹ، آپ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو پارلیمنٹ، اس کو پورے ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے تو ملک کے مقصد کے لیے، بھلائی کے لیے جو اراضی، جو زمین، جو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا حصول. اگر وفاق کسی ایسی اراضی، زمین کو جو کسی صوبے میں واقع ہو، کسی ایسے مقصد کے لیے جو کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جس کے بارے میں پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کو قوانین وضع کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، کمپلیٹلی رائٹس، حق ہے. اب اگر فیڈریشن وہ اراضی کو حاصل کرنا ضروری سمجھے، ضروری خیال کرے، تو وہ اس صوبے کو حکم دے سکے گا کہ وہ اس اراضی کو، جو بھی اراضی ہے، اب اس کی تفصیل میں آگے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اراضی کو، زمین کو، اس علاقے کو وفاق کی طرف سے یعنی فیڈریشن کی طرف سے یعنی اسلام آباد کی طرف سے اور اس کے خرچ پر حاصل کرے، یا اگر اراضی صوبے کی ملکیت ہو تو اسے وفاق، فیڈریشن
کے نام ایسی شرائط پر منتقل ٹرانسفر کر دے جو طے پا جائیں یا طے نہ پانے کی صورت میں چیف جسٹس، جو آپ کے سپریم کورٹ کا جو بڑا جج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس، کے مقرر کردہ کسی ثالث، جس کو آربیٹریٹر کہتے ہیں، کسی ثالث کی طرف سے، ثالث کو آپ جج بھی سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی جج کی طرف سے طے کی جائیں گی۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ سپوز آپ نے کنواں کھودا، وہاں سے تیل نکل آیا، کس کی زمین ہے وہ؟ صوبے کی۔ تیل کا مالک کون ہوگا؟ وفاق۔ کیوں؟ وفاق نے انٹرنیشنل ٹریٹی، انٹرنیشنل معاہدہ کیا ہے UN سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے کہ چونکہ آپ قرض لیے ہوئے ہیں دنیا کے ملکوں سے، دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ترکی اپنے زمین کی کھدائی نہیں کر سکتا، کیوں؟ 100 سال کے لیے کمال اتاترک نے برطانوی سامراج سے ایگریمنٹ کیا کہ میرے سمندر سے جو جہازیں گزریں گی ہم نہیں روکیں گے ٹوکیں گے، ہم کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے، میری سمندری علاقے کو کوئی یوز کرے گا، میرے آسمانی علاقے کو کوئی یوز کرے گا، ہم اس کو نہیں روکیں گے ٹوکیں گے۔ کیوں؟ ایگریمنٹ اتاترک نے کیا ہوا ہے فار 100 ایئرس، 1 سال کے لیے۔ اب آپ کے ہم ملک کی بات کرتے ہیں، اگر کوئلہ نکل آئے، کوئلے زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی وہ آپ کا رائلٹی تو آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھے معاشرے میں، جن معاشرے میں عوام کو اپنا حق معلوم ہو، جس سوسائٹی میں عوام کو اپنی ذمہ داری کا علم ہو، اپنی ذمہ داری بھی وہ ادا کرے اور اپنا حق بھی لینا جانے، آئین، قانون، اخلاق کی روشنی میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے زمین سے اگر تیل نکل آیا، سونا نکل آیا، تو اس میں آپ کا پہلا حق ہے، آپ کو اس سے رائلٹی ملنی چاہیے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کو ابھی آہستہ آہستہ ان کا حق معلوم ہو رہا ہے، تب ان فیوچر انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا حق ملے گا، لیکن اگر مسلسل امن کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، امن کے ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے رہیں، امن کے ساتھ دوسروں کا حق دیں، چونکہ اگر جو چیز آپ کا حق ہے وہی دوسرے کا بھی حق ہے، تو کسی اور کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے زمین سے، آپ کی پراپرٹی سے تیل نکل آیا، سونا نکل آیا، پتھر قیمتی نکل آیا، گیس نکل آیا، آپ کا اول حق ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا آپ کا حق ہے تبھی ملے گا، ورنہ ویسے ہی ہوگا جیسے 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ اپنے کوشش کریں، اچھے لوگوں کو الیکشن میں لے کر آئیں جو ایسے ہی قانون سازی کرے جس سے عوام کا بھلا ہو، عوام ترقی پائیں، عوام خوشحال ہو۔ جب عوام ترقی پائیں گے، جب عوام خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، تو ملک خوشحال ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے عوام باشعور ہو، عوام کے پاس 2 چیز ہو، علم اور عمل۔ اگر یہ 2 چیزیں اکارڈنگ ٹو ورک، آپ کے کام کے اعتبار سے اگر 2 چیز ہمارے پاس ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ جب ہم علم حاصل کریں گے وہ کام میں شفافیت ہوگی، تو آپ کے علاقے سے جو چیز ملے وہ دراصل فیڈریشن کا ہوتا ہے۔ اب فیڈریشن جو ہے چاہے آپ کو دے چاہے نہ دے، مگر 18ویں ترمیم میں یہ ہے کہ NFC کے تحت فیڈریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دے۔ اب
این ایف سی کی دوسری بات یہ ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ خود ہی کھا جائے، وہ عوام تک نہ پہنچائے جیسا کہ آج تک ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کو معلوم نہیں امینڈمنٹ کا مقصد کیا، یا آئین کی ترمیم کا مقصد کیا، یہ بلدیہ الیکشن کا مقصد کیا، صوبائی اسمبلی کا مطلب کیا، قومی اسمبلی کے الیکشن کا مطلب کیا، سینٹ کا مقصد کیا. جب عوام کو معلوم ہوگا تب وہ لوگ آپ کی خدمت کرنے پر مجبور ہوں گے. جب آپ خوشحال رہیں گے، جب آپ طاقتور رہیں گے، آپ کا ملک طاقتور رہے گا. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک خواہشوں کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیں عمل کرتے رہیں، خود بھی اپنا حق لیں، دوسروں کو بھی دوسروں کا حق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. If you are new to this channel and you want to know about fundamental common sense rights and responsibility, you must subscribe my channel so that you can get another new video. I'm going to discuss about Article 153 Constitution of Pakistan 1973. What does Article 153 says about Council of Common Interests? یعنی قومی اسمبلی کا کردار. قومی اسمبلی کو ایک یا دو یا ایک سے زیادہ صوبوں کی بیشتر ساتھی آبادی والی صوبوں کو مل کر 1% یا ایک سے زیادہ فیصد کا کردار یا صلاحیتیں منتقل کرنے کا اختیار ہوگا. ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 153 پیرا نمبر 1 says there shall be a council of common interests. In this chapter referred to as the council, to be appointed by the president. Article 153's para number 2 says the members of the council shall be. Article 153's para number 2's subsection number A says the chief ministers of the provinces, and para B says an equal members from the federal government to be nominated by the prime minister from time to time. Article 153's para number 3 says the prime minister, Wazir Azam, if he is a member of the council, shall be the chairman of this council, but if at any time he is not a member, the president of this country may nominate a federal minister who is a member of the council to be its chairman. Is it clear? Now, finally, Article 153's para number 4 and final says the council shall be responsible to parliament because there is parliament system. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 153 کہتا ہے، ہیڈنگ اس کی یہ ہے، یعنی سبجیکٹ سمجھنے کے لیے، کہ مشترکہ مفادات کی کونسل. یہ جو کامن انٹرسٹ ہے، کامن انٹرسٹ، میرا بھی انٹرسٹ آپ کا بھی انٹرسٹ، اس کو بولتے ہیں مشترکہ مفاد. میرا آپ کا دونوں کا ایک جیسا مفاد، کہ سب سے پہلے روٹی چاہیے، سب سے پہلے دوائی چاہیے اگر بیمار ہو گئے، سب سے پہلے آزادی چاہیے اگر ہم پابند سلاسل ہیں، سب سے پہلے ہمیں
جو کام اول ہے وہ کام کرنا ہے. میرا آپ کا ایک جیسا ہے کہ سب سے پہلے ملک ہمارا، سب سے پہلے دین ہمارا، سب سے پہلے گھر ہمارا، سب سے پہلے بچے ہمارے، سب سے پہلے معاشرہ ہمارا. یقیناً ہمارا آپ کا ایک ہی سانجھا ایک جیسا کامن انٹرسٹ ہے. دیٹس کال کامن انٹرسٹ، یعنی مشترکہ مفاد کی کونسل ایک ادارے ایسوسیشن بنایا جاتا ہے. کونسل ایک بیٹھک جہاں مشاورت ہوتی ہے. کونسل کا مطلب ہی جہاں کونسلنگ ہو، مشاورت ہوتی ہے. اس کا چیئرمین وزیر اعظم ہوگا. اگر وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے تو صدر کسی کو بھی بنا دے گا. اس کا کسی کا مطلب وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہو. اس کا آرٹیکل 153 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ مشترکہ مفاد کی ایک کونسل ہوگی، یعنی میرا آپ کا دونوں کا ایک جیسا مفاد، ایک جیسی ضروریات، ایک جیسی احتیاج یعنی ڈیمانڈ ہو. اس کا اس کی ایک کونسل ہوگی جسے اس باب میں جو ہمارا آرٹیکل 153 کا ہے، یہ ایک پورا باب ہے، اس باب میں کونسل کہا گیا ہے آرٹیکل نمبر 153 کے تحت، جس کا تقرر صدر کرے گا. آرٹیکل نمبر 153 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کونسل ان لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے. کون؟ اس کا الف یعنی اے ہم انگریزی میں بتا چکے ہیں. الف کہ وزیر اعظم جو کہ کونسل کا چیئرمین ہوگا، اس لیے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں سب سے بڑا طاقتور شخص وزیر اعظم ہوتا ہے. جہاں دستوری قانون ہو، جہاں ہم اپنے ملک آپ کے ملک کی بات نہیں کرتے، مگر میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں جہاں عوام کی حکمرانی ہو ووٹ کے ذریعے، کسی اور نے دوری ہلائی، کوئی ہمارا صدر بن گیا، کوئی ہمارا وزیر اعظم بن گیا، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا ہوں فی الوقت. میں بات یہاں کر رہا ہوں کہ کونسل کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا، یعنی چیئرمین وزیر اعظم ہوگا. اسی کا یعنی 153 کا پیرا نمبر 2 کا بی کہتا ہے کہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یعنی 6 صوبے ہیں ہمارے ٹیکنیکلی، 4 صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، خیبر پختونخوا، یہ 4 پروونس ہے. 5واں گلگت بلتستان بھی ہے، یہ بھی آپ کے ملک کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی. ملک آزاد کشمیر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ 6 ہو گئے نا ٹیکنیکلی. تو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوتا اس کا کونسل کا ممبر ہوگا. اور نمبر سی یعنی جیم یہ کہتا ہے آرٹیکل 153 کا پیرا نمبر 2 کا جیم یہ کہتا ہے وفاقی حکومت سے 3 ارکان جن کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے وزیر اعظم نامزد کرے گا، اس کونسل کا ممبر ہوگا. آرٹیکل نمبر 153 کا آخری شک نمبر ہے 4، پیرا نمبر 4 کہتا ہے کونسل مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی. وزیر اعظم بھی سربراہ ہے، صدر بھی سربراہ ہے، تو بھی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی. اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیٹنگ کے سامنے جواب دہ ہوں گی. ان کے دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گی. یہ کونسل جو بھی کارروائی اپنے کونسل میں، اپنے ادارے میں، اپنے اس پنچایت میں کر رہی ہے، اس کا جو رپورٹنگ ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد منٹس نکلتی ہے، ان دونوں سے پہلے ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے. اس کی فائنل اپروول کے لیے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کرنے پہ پابند ہے. یعنی دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ، اینول رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری ہے. اس کونسل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے میٹنگ کے نتیجے میں، اگر یہ کونسل
قائم ہے، اگر یہ کونسل زندہ ہے، اگر یہ کونسل چل رہی ہے، تو اپنے آئینی حقوق کا خیال رکھتے رہیے۔ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھیے جس میں جو آپ کو آپ کا حق بتائے، آئین اور قانون اور اخلاق دنیا کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔